नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह साफ़ात आयत नंबर 114 से 146 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून व नज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन। वलक़द मनन्ना, और अलबत्ता तहकीक एहसान किया हमने। मन्ना होता है एहसान करना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल आयत भी में भी उसमें बहुत मशहूर आयत है ना कि हमने मोमिनों पे एहसान किया जब उनमें एक रसूल मबूस किया, तो वो यही लफ्ज़ है मन्ना। तो ये है मनन्ना, हमने एहसान किया अला मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम पे और हारून अलैहिस्सलाम पे। व नज्जयनाहुमा, और हमने निजात दी उन दोनों को, व क़ौमहुमा, और उन दोनों की कौम को, मिनल कर्बिल अज़ीम, बहुत बड़ी मुसीबत से। हम अब तक बहुत दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके हैं कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या तकलीफ़ें उन पे आई, और यहाँ मुख्तसरन फिर वही बयान किया जा रहा है कि हमने उन दोनों को और उनकी कौम को, यानी बनी इसराइल को, एक बड़े कर्ब से, एक बड़ी मुसीबत से उन दोनों को हमने निजात दी। इससे पहले यही लफ्ज़ हमने इस सूरत में पीछे पढ़ा कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को कर्ब अज़ीम से निजात दी। आप देखेंगे कि इस सूरत में रेपिटिशन बहुत है, अल्फाज की भी और आयात की भी, बार बार वही आयात भी आ रही हैं और लफ्ज़ भी बहुत रिपीट हो रहे हैं। वनसरनाहुम, और हमने मदद की उनकी, फ़कानू, तो हुए, हुमुल गालिबीन, वही गलबा हासिल करने वाले। हमारी मदद से उन दोनों ने गलबा हासिल कर लिया फिरौनियों के खिलाफ। व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने दी उन दोनों को एक वाज़े किताब, यानी तौरात। वहदैनाहुमा, और हमने हदायत दी उन दोनों को, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। वतरकना अलैहिमा, और छोड़ दिया हमने उन दोनों का जिक्र खैर, फिल आखिरीन, पिछलों में, बाकी रहने वालों में उनका जिक्र खैर हमने छोड़ दिया। सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन। ये आयत पीछे हम पढ़ के आए हैं। सलाम हो मूसा अलैहिस्सलाम पर और हारून अलैहिस्सलाम पर। इसी बेशक हम कज़ालिका, इसी तरह, नजज़िल मुहसिनीन, जज़ा दिया करते हैं, बदला दिया करते हैं, मुहसिनीन को, नेकी करने वालों को। इन्नहुमा, बेशक वो दोनों, इन्नहुम होता है बेशक वो सब, हुमा मुसन्ना का सीगा है, दो के लिए आता है। बेशक वो दोनों, यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, मिन इबादिनल मुमिनीन, हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, अब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। बेशक, और बेशक, इलियास अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, रसूलों में से थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है कि वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से थे, और बनी इसराइल का एक मशहूर शहर है बालबक, उसमें आप मबूस हुए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा बुत भी रखा हुआ था जिसका तज़किरा भी आएगा अगली आयत में। बालन, बाल के नाम से एक बहुत बड़ा बुत वहां पे रखा हुआ था। उसी बुत के नाम पे इस शहर का भी नाम रखा गया था। शहर को अब्रानी ज़बान में बक कहा जाता है, बक, जैसे बक्का, मक्का को बक्का कहा जाता है। कुरान में बक्का भी लफ्ज़ आया मक्का के लिए। तो बक का मतलब है शहर, बाल बक, बाल का शहर। तो ये वो शहर था जिसमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। ये लोग बुतों की पूजा करते थे और उन्होंने अपने शहर को भी अपने माबूद के नाम से मबूस किया हुआ था। इस काल अली कौम ही, जब कहा, किसने,
الیاس علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعونا کیا تم پکارتے ہو بالن بال کو، وتذرونا اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو، احسن الخالقین کو، اللہ جو کہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین اور رب ہے تمہارے آباء و اجداد کا، پہلے آباء و اجداد کا، اولین پہلے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، انہم تو بے شک وہ لمحضرون ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن انہیں لازمی طور پہ حاضر ہونا ہے، ایک نہ ایک دن قیامت کے جب دن آئے گا وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کر لیے جائیں گے۔ کون بچیں گے؟ کن کو معاف کر دیا جائے گا، کن کی بچت ہو جائے گی؟ الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے ان بندوں کی جو خالص ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، مخلص، پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا لام کی زبر کے ساتھ مخلص، جو خالص کر لیا گیا ہو، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے باقی سب کے سب دھر لیے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پھر وہی آیت ہے، ہم نے باقی چھوڑا ان کا ذکر خیر فی الآخرین پچھلوں میں، سلام علی الیاسین سلامتی ہو الیاسین پر، الیاسین الیاس علیہ السلام کے لیے ہی ہے یہ لفظ، الیاس کی بجائے الیاسین، جیسے آخرین، محسنین، مومنین کے ساتھ الیاسین کہا گیا ہے، جیسے اور بھی عربی میں اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ ایک اور لفظ ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی اسی طرح سے ہے، بہرحال مطلب اس کا وہی ہے، انہی کا نام ہے الیاس بھی اور الیاسین بھی۔ سلام علی الیاسین سلامتی ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ الیاس علیہ السلام کے بعد اب اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ جب ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو۔ اب تورات میں ہے کہ آپ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں جو آپ کے ساتھ جن کو لے کے آپ نکلے تھے، اس کے علاوہ آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لایا تھا، لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے اہلہ اجمعین تو اس سے پتہ چلتا ہے سب گھر والوں کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا گھرانہ کافی بڑا ہو جس میں سے صرف ایک بیوی پیچھے رہ گئی تھی، الا عجوزن مگر ایک بڑھیا فی الاخابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے دم مارا، یہ دم میرو ہوتا ہے ہلاک کر دینا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا الاخرین دوسروں کو، یعنی اس گڑیا سمیت سب کو ہلاک کر دیا سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے۔ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، یہ تم کی ضمیر اب کن کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے لیے، اب خطاب اہل مکہ سے، اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ یقیناً تم گزرتے ہو، مرہ یمر گزرنے کو کہتے ہیں، تم یقیناً گزرتے ہو علیہم ان پر مصبحین صبح بھی، وباللیل اور رات کو بھی، یعنی جب تم جاتے ہو گزرتے ہو ادھر تجارتی قافلے تمہارے وہاں سے گزرتے ہیں صبح شام، تو تم دیکھتے ہو ان جگہوں کو، افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے پاس سے گزرتے ہوئے تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ قوم لوط کی جو تباہ ہونے والی بستیاں ہیں ان میں سے آمورہ اور صدوم کے نام بہت مشہور ہیں۔ ریسنٹلی ان بستیوں کے کھنڈرات کے جو آثار ہیں وہ ڈیڈ سی کے پانی کے نیچے سے ملے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور تورات کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی صحیح ہیں اور اس کی تصدیق ہو گئی۔ قرآن نے بہت سی ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کی تصدیق ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہتی ہے، جیسے
فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ہم اس کے جسم کو بچا لیں گے، ایک نشانی بنا دیں گے. تو انہیں مل گئی ان کی ممیز. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بھی کہ کبھی نہ کبھی یہ نشانی کے طور پر ظاہر ہوگی. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی جتنے بھی بیان کرتا ہے تاریخ کے جو ثبوت ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے میں سے تھے. اذ آباقا، جب وہ بھاگ گئے، الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف. آباقا کا جو لفظ ہے وہ کسی غلام کا اپنے مالک سے بھاگ جانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ واقعہ ہم سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ انبیاء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بات نہیں مانی اور یونس علیہ السلام تنگ آ گئے ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ کا تو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے تو اس سے پہلے اس رسول کو اور اس کے ماننے والوں سے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، اور جب رسول وہاں سے ہجرت کر جائے تو پھر ہی اس قوم پہ عذاب آتا ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی، یہ خطا ہو گئی کہ آپ غصے سے غضبناک ہو کے اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا. اور دریائے دجلہ تھا یا دریائے فرات تھا، ان میں سے کسی دریا کو پار کرنے کے لیے آپ کشتی پہ سوار ہوئے. آباقا الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف. اور وہ کشتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی. جب آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی دریا کے عین درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈگمگانے لگی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی ڈوب نہ جائے. تو اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے خیال کیا گیا کہ ایک مسافر کو دریا میں سے پھینک دیا جائے. اب کس کو پھینکا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص یقیناً کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے. اس کی تلاش کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی کہ وہ شخص جو ہے اس کو ہم دریا میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو جب قرآن اندازی کی گئی تو وہ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا اور آپ کو دریا میں پھینک دیا. فساہما، پھر قرآن اندازی کی گئی یا قرآن میں شریک ہوا. فکانا، تو وہ ہو گیا من المدحضین، ہارنے والوں میں سے. فالتقمہ الحوت، تو نگل لیا اس کو حوت نے، مچھلی نے. آج کل تو ایسی ایسی بڑی بڑی مچھلیوں کا ہمیں پتہ ہے، جیسے ویل مچھلی ہے تو پورے انسانوں کو ایک ہی لقمے میں نگل سکتی ہیں. تو وہ بھی کوئی ایسی ہی بس مچھلی ہوگی. وہ ملیم، اور وہ ملامت کرنے والا تھا، خود کو ملامت کرنے والا تھا کہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور انبیاء کی تو بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ جو درجہ اولیٰ سے چھوٹا عمل ہوتا ہے نا، وہ انبیاء کے لیے گناہ ہی تصور ہوتا ہے. انبیاء سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے نا جن کے رتبے میں سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو یعنی بہت جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی ہی اس پہ چھوٹی سی غلطی پہ گرفت بھی زیادہ. فلولا، پھر اگر نہ ہوتا، انہو، کہ بے شک وہ کانا، وہ ہو گیا من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبسا، تو یقیناً وہ پڑا رہتا، فی بطنہ ہی، اس کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب یونس علیہ السلام اللہ کی مشیت سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہی، اور اللہ
کی تسبیح بیان کرتے رہے. اور وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت سبحانک تو پاک ہے، انی بے شک میں ہی، کنتو میں ہی ہوں، من الظالمین ظالموں میں سے. یہ جو تسبیح ہے سب کو آتی ہے، آپ کو، آپ پڑھتے بھی ہیں، اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان بھی کرتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک رواج نکلا ہوا ہے کہ خود ہم تسبیح کم کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتے ہیں کہ آپ تسبیح کریں. اب اس تسبیح کے الفاظ پہ آپ غور کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ظالم تو میں ہی ہوں، گناہ گار میں ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے یا اللہ معاف کر دے. تو ہر انسان تسبیح پڑھنے والا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو چائے بناتے رہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہیں، گناہ گار ہم ہیں، ضرورت ہماری ہے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہوئی ہیں، اب کوئی کام ہمارا رکا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تسبیح کرنے سے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے. تو ہم خود تسبیح کرنے کی بجائے ہم اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنے محلے والوں کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتے ہیں کہ آپ کہیں انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، یا اللہ تو پاک ہے. جو تسبیح بیان کر رہا ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، سوا بھی اس میں واحد متکلم کا ہے. جو پڑھ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین. آپ جو کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی ہیں یا سموسے بنا رہی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ وہ گناہ گار ہے میری بہن، اللہ اس کا کام آسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہم دعا کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے نا، اس کی بجائے اگر ہم صدق دل سے وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھیں، ضروری نہیں ہم لاکھ دفعہ ہی کہیں، جتنی دفعہ بھی ممکن ہو سکے، پاسبل ہو، اتنی دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور گڑ گڑا کے اس سے اپنے لیے خود معافی مانگیں. یہ زیادہ بہتر ہے. کیا عقل کیا کہتی ہے، سمجھ میں کیا بات آتی ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کچھ کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح آپ نے کبھی، آپ کے کیسے وقت نہیں آئے. کیا آپ نے بدر سے پہلے سب سے ہوا کو بٹھا لیا تھا کہ اس کو 1,00,000 دفعہ پہلے یہ تسبیح پڑھ لے تاکہ 313 جو ہیں وہ سب پہ غالب آ جائے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. کیا آپ نے تبوک میں جانے سے پہلے کوئی ایسا ہمیں ملتا ہو کہ آپ نے جانے سے پہلے کہ چلیں 1 گھنٹہ آئیں اکٹھے ہو کے ذرا وہ تسبیح سب لوگ آپ پڑھیں؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے. ہر شخص اپنا خود اپنی رب کی تسبیح بھی بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی خود کرے، استغفار بھی خود کرے. تو یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہ جو نئے طریقے ہم ایجاد کر لیتے ہیں نا، مطلب یہ نہیں میں کہتی کہ وہ جو لوگ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سنت طریقے کو اپنانا چاہیے. تو تسبیح جو ہے اس سے ہمیں یہ تو طے ہو گیا، آج پتہ چل گیا، اگر نہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم البعث. قیامت کے دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور وہ مچھلی کا پیٹ ہی آپ کے لیے قبر بنا رہتا اور قیامت کے دن آپ نہیں سے اٹھائے جاتے اگر آپ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے. اس آیت کا جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اگر وہ یہ ورد نہ کرتے تو ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو زندہ ہیں وہ بھی، جو غیر جاندار چیزیں وہ بھی، درخت، پودے، دیواریں، پتھر، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو آپ ذرا غور کیا کریں کہ آج صبح سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ کی تسبیح نہیں کی. صبح فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا 100 دفعہ کہیں، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 3 منٹ 2 منٹ میں ہم
100 دفعہ کہہ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں آتا ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. تو ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، کیونکہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس تسبیح کی برکت سے اس مصیبت سے نجات دی، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پہ لا کے اگل دیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے پھینک دیا اسے بالعرائی چٹیل میدان میں. وَهُوَ سَقِيمٌ، بیمار تھا. سقیم کا لفظ ہم نے کیا پڑھا پیچھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، میں تو بیمار. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حالت میں تھا خستہ حال، کمزور. کیونکہ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں اس کے معدے میں رہے ہوں گے، اور وہ معدے کے اندر جو ڈائجسٹو جوسز ہوتے ہیں اس کے اثرات سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوگی. بہت اس کے اندر کوئی آسان کام نہیں ہے مچھلی کے پیٹ میں. آپ سوچیں رات کی تاریکی ہو، پھر سمندر کے اندر مچھلی ہے، سمندر کی تاریکی ہو، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو، 3 تاریکیوں کے اندر سے جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں ہم نے اس کو چٹیل میدان میں لا ڈالا کہ وہ خستہ حال تھا، وہ بیمار تھا، لاغر ہو چکا تھا. وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا. نباتات کا لفظ تو اردو میں عام ہے نا، اسی سے ہے انبتنا. اور ہم نے اگا دیا علیہ اس پر شجرۃ من یقطین، ایک درخت یقطین کا. یقطین کا پودا ایسے ہوتا ہے جیسے بیل دار، تنے والا نہیں ہوتا، بیل کی شکل میں یہ پھیلتا ہے جیسے کدو وغیرہ کی جو بیل ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بھی مکران کے ساحل پہ یہ بیل اگتی ہے، اور اسے اگین کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بدلتے بدلتے بگڑتے بگڑتے یہ نام اگین بن گیا ہو. اور اس پر گول کدو کی شکل کا ایک پھل بھی لگتا ہے جو تربوز کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی مٹھاس بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور اس کی بیل زمین پہ دور دور تک پھیل جاتی ہے. اس کے اندر ایسے اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہوتے ہیں اور کہ اس کی بیل کے اندر 2-4 آدمی تو آسانی سے چھپ سکتے ہیں. اور پتے اتنے چکنے اور ملائم ہوتے ہیں کہ اگر نیچے ہوں تو گدے کا کام دیں گے، اوپر ہوں گے تو چادر کا کام دیں گے. اور اس میں اتنی وہ تری والے ہوتے ہیں، یعنی نم ہوتے ہیں کہ سورج کی کرنیں چھپے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. اور اس کے پتوں میں قدرتی طور پہ ایک ایسا اینٹی بیکٹیریا مادہ بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کیڑے سانپ بچھو اس کے قریب ہی نہیں آتے. تو یہ یقطین کا جو شجرۃ من یقطین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اگا دیا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہ اینٹی سیپٹک ماحول بھی سے دیا، اس کو سایہ بھی دیا، اور غذائیت اور مٹھاس والا پھل بھی. تینوں بنیادی ضرورتیں اس کی اس شجرۃ من یقطین نے پوری کر دی، بیلدار ایک پودے نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی غلطی کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے. گناہگار ہیں ہم یا اللہ، بندہ بشر ہیں، تو ٹنگ سلپ بھی ہو سکتی ہے، کبھی ہم سے غلط بات ایسی بھی نکل سکتی ہے جو ہو سکتا ہے حقیقت کے خلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ ہماری کم علمی کو بھی معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، اور سننے والوں کو اس سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسے میرے اور میرے والدین کے لیے اور وہ سب لوگ جو اس کار خیر میں کوشش اور کاوش کرتے ہیں ان سب کے لیے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.